बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जवाब दो में हमारे ख़ास मेहमान हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब। मौजूदा जो हालात हैं, इस मंजरनामे में क्या करने जा रहे हैं, इन्हीं से आज जानते हैं। साद साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। क्या करने वाले हैं ये आप कह रहे हैं कि जी चलें हम बाहर निकलने वाले हैं, हम लॉन्ग मार्च करेंगे और पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये कम की जाएँ, यही मुतालबा आपका? हम करने वाले तो हुकूमत से सहूलत आवाम को फराहम करवाने वाले हैं, रिलीफ़ दिलवाने वाले हैं, ये करने वाले हैं। और उसके लिए कुछ भी करना पड़ा, लॉन्ग मार्च, जो भी एक तरीक़ाकार हुआ जिससे हुकूमत हमारे मुतालबात को मानने के लिए तैयार हो, इंशाअल्लाह वो सारी बातें करेंगे। तो ये लॉन्ग मार्च के नतीजे में लॉन्ग मार्च से पहले, क्योंकि आप लोग जब बाहर निकलते हैं तो हुकूमत को टफ़ टाइम मिलता है, क्या किसी ने रब्ता किया अभी तक आपसे? अभी तक इस वक्त तक तो मेरे साथ हुकूमत ने किसी किस्म के या हुकूमती किसी शख्सियात ने, नुमाइंदे ने, किसी ने रब्ता नहीं किया। इसका मतलब तो ये है कि हुकूमत ने आपका मुतालबा या आपका लॉन्ग मार्च की जो कॉल है उसको सीरियस ही नहीं लिया? हो सकता है ऐसा भी हो, और हो सकता है ऐसा भी हो कि वो तैयारी कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कल परसों एक वो इसहाक डार साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 15 मई तक हमारी ये कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। तो वो एक उन्होंने अपना सियासी तरीक़ाकार जो है, वो पहले भी जब हमने ऐलान किया था तो वो मुसद्दिक मलिक साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, अब इसहाक डार साहब ने ऐलान किया है। तो वो ये आपको पता है ये पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के, बल्कि अदाकार हैं, तो ये कोशिश करेंगे अदाकारी की, लेकिन इंशाअल्लाह जो बुनियादी हिदायतकार हैं वो इनसे ठीक करवाएंगे चीज़ें। 14 मई को तो पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप इलेक्शन की तैयारी की बजाय आप लॉन्ग मार्च पे निकल रहे हैं। कि जिसके लिए इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, जिस लाडले के लिए, वो तो कल फिर असेंबली डिज़ोल्व कर देगा। तो हम तो गरीब लोग हैं भाई, हमारे पास तो करप्शन के पैसे नहीं हैं। हमने कोई जुल्फ़ी बुखारी और वो नहीं पाल रखे फरागोगी, हमने तो कौम के पैसों से और उन्हीं से लेकर इलेक्शन लड़ना है। तो हमारे पास मलिक रियाज भी नहीं है, हमारे पास सलीम खान भी नहीं है, हमारे पास वो जो बाकियों के पास हैं, वो क्या नाम है, वो प्लम्बर और वो जो मंजूर वो दर्जी और ये वो ज़हूर दर्जी, वो हमारे पास नहीं है। हम तो कौम के पैसों से किफ़ायतशार से लोग हैं, तो हमने तो मुख्तसर सी चीज़ों से लड़ना है। हमारे पास आए रोज़ ये इलेक्शन के तमाशे में तो हम नहीं जा सकते। इलेक्शन जब हो पूरे मुल्क के अंदर बैक वक्त हो और अपने वक्त पर हो, ये हमारा मुतालबा है। आपकी और मुस्लिम लीग नून की सोच बड़ी मिलती जुलती है। उन्होंने भी टिकट जारी नहीं किए अपने सूबाई असम्बली के लिए, आप लोगों ने भी नहीं किए। इसका मतलब ये है कि आपको श्योरिटी थी कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे। जी, ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम लीग की सोच हमसे मिलती है या पीटीआई की हमसे सोच मिलती है। इसका मतलब है कि हम जब सियासत में आए हैं तो सियासी सोच तो सबकी थी, इसलिए हमने पार्टी रजिस्टर करवाई। इसके बाद हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सोच मिलती है। हर एक अपने मौक़िफ़ और अपनी जमात के फ़ायदे के लिए जो भी बात करे वो उनकी जमात के लिए, उनको फ़ायदे में होगा, उनकी समझ में होगा। हमने अपनी जमात और अपने लोगों के फ़ायदे के लिए ये बात की। आपके अंदर इतना यकीन क्यों है कि इलेक्शन 14 मई को नहीं हो रहे? भाई, इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्शन करने हैं तो कौम को भी तो तैयार करना पड़ेगा। ये तो नहीं ना कि एक शख्स इलेक्शन का शोर डाल रहा हो, इलेक्शन का शोर डाल रहा हो, वो एक साल से शोर डाल रहा हो, तो एक साल से इलेक्शन हुए। कब होने चाहिए क्या इलेक्शन अपने वक्त पर, जब भी ये गवर्नमेंट वफाकी जो है वो डिज़ाल्व हो, उसका वक्त पूरा हो। वो कहते हैं अक्टूबर में होने चाहिए। बिल्कुल अक्टूबर में होने चाहिए, सितंबर में होने चाहिए, जब भी वक्त बनता है। और अगर कोई हालात ऐसे हों कि हुकूमत थोड़ी सी एमरजेंसी लगा दे, थोड़े से आगे ले जाए, तो नहीं, उसके लिए फिर हमारा मुतालबा होगा। और फिर हम वो ऐसे नहीं जैसे ये तमाशा लगाया हुआ है, कभी एक दिन जा रहे हैं, कभी अगर हुकूमत अपने वक्त से आगे गई तो फिर हम बताएंगे इलेक्शन कैसे करवाते हैं, इलेक्शन का मुतालबा कैसे पूरा करवाते हैं। अच्छा, हाँ साहब, वो हमारा बुनियादी राइट होगा ना। हम किसी की ख्वाहिश के लिए अपना जोर क्यों लगाएं? जो कम तरीके इंसाफ नहीं करवा सकी वो आप कैसे करवा लेंगे? वो हमारा तरीक़ाकार है, सारे जानते हैं उस तरीक़ाकार को। वो एहतजाज का तरीक़ाकार हुआ, वो मुतालबे का तरीक़ाकार हुआ, वो जैसे ये पेट्रोल की कीमतें कम होंगी वैसे इंशाल्लाह इलेक्शन भी वक्त पर। आप तो पेट्रोल की कीमतों से पहले फ्रांसीसी सफ़ीर की यहाँ से बेदखली चाहते थे। जी, उस मुतालबे से पीछे हट गए आप? जी बिल्कुल भी नहीं। हमने जब वो मुतालबा किया उस वक्त फ्रांस का सफ़ीर इस मुल्क को छोड़ कर गया। हमारा मुतालबा जो था वो इसलिए पूरा नहीं हो सका, ये आज भी हम सर कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करती, ये हमारा मुतालबा था। तो जब शहबाज शरीफ साहब फ्रांसीसी सदर से मिले, जी, तो आपको तो बड़ा दुख हुआ होगा? बहुत, मतलब दुख तो छोटी बात है यार, दुख तो छोटी बात है कि मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान से मिलने के लिए तैयार नहीं, नवाज़ शरीफ कभी इमरान खान से मिलने के लिए तैयार नहीं है। जो भी इनके वो लोग हों जिसने नवाज़ शरीफ को जूता मारा, वो हमारा एक मुनव्वर गाजी साहब भाई हैं, उनको आज भी उठाकर कोशिश की जाती है कि आप दोबारा नवाज़ शरीफ के हक़ में बयान दें कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है।
یہ آج بھی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کے اندر، تھانوں کے ذریعے ان کے گھر میں پولیس بھیجی جاتی ہے، وہ مظفر گڑھ کے رہنے والے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، سیاسی طور پر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. تو جوتے مارنے والے کی لیے اتنا کرتے ہیں، تو آپ نے کس نام کا کلمہ پڑھا ہے کہ آپ اس مطلب ملعون سے جا کر بڑے خوش گپیاں لگا رہے ہیں؟ کم از کم آپ کو اتنی غیرت تو دکھانی چاہیے تھی. اگر بھائی کو جوتا مارنے والے کی اتنی غیرت ہے تو نبی کے بارے میں بات کرنے والے کے لیے اتنی غیرت تو ہونی چاہیے تھی کہ آپ اس کو کہتے کہ ہم اس سے ملاقات نہیں کرتے. لیکن اوپر سے لے کر نیچے تک جس نے سفیر ملک بدر نہیں کیا وہ بھی ویسا ہے، اور جو جا کر جفیاں ڈال رہے ہیں وہ ایک جیسے ہیں سارے ہمارے لیے. ہم اسی لیے تو نظر میں دونوں ایک سے ہیں؟ بالکل ایک جیسے ہیں. آپ نے یہ جیل کے تقریباً کتنے ماہ جیل میں رہے؟ تقریباً کوئی بنتے ہیں جی 7 ماہ اور 8 دن، غالباً 9 دن. تو آپ جیل کیوں گئے تھے؟ یہ تو عمران خان صاحب سے پوچھیں. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کیوں بھیجا تھا آپ کو؟ میں تو جنازہ پڑھانے گیا تھا، وہاں سے جیل گیا ہوں. ہوا کیا؟ مطلب وہاں سے آپ کو گرفتار کر کے لے کے کیا کہا انہوں نے؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. مجھے تو وہ آئے باہر تو میں روڈ پر ایسے گنے سیدھی کر لیں، اور اب آپ ویڈیو بھی موجود ہے، اور وہ پولیس والوں نے بھی شاید ان کو بتا کر لائے تھے بقول ان جنہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا تھا. انہوں نے کہا یار ہمیں تو بتا کر لائے تھے یہ وانا وزیرستان کا بہت بڑا دہشت گرد ہے. ان کو اس وقت تک نہیں پتا تھا جب تک میں گاڑی سے باہر نہیں نکلا، اور انہوں نے گنے بڑی مطلب تلخی سے سیدھی کی ہوئی تھی. تو میرے ساتھ یہ ڈرائیور موجود تھا، میں نے کہا اس کو گاڑی روکو. تو اس نے کوشش کی، میں نے کہا اس کو گاڑی روکو. گاڑی روکی، میرے پاس آیا وہ. میں نے کہا ایک بات کی، میں نے کہا بدتمیزی نہیں کرنی، کہاں چل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہہ رہا آپ باہر آ جائیں. وہ سرفراز بگٹی تھا یا کیا نام تھا اس کا، بگٹی تھا ایس پی. باہر آیا، اس نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا. میں نے کہا کہاں جانا ہے بھائی؟ ادھر. اس نے کہا ادھر بیٹھے آپ. میں نے کہا بیٹھ گیا، بس اتنی سی بات. جیل میں کیا معمول رہا؟ جیل میں بڑی سختی رہی جی. جیل میں بہت سختی رہی، اور جیل تو پھر جیل ہوتی ہے. اور انہوں نے اپنا پورا تن لگایا، پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مطلب کہیں یہ کوئی ایسا موڑ آ جائے جہاں پر یہ اپنا موقف چھوڑ دیں. اس بات سے پیچھے کیا سختی ہوئی ہوگی؟ یعنی میں جاننا چاہ رہا ہوں، لوگ دیکھنا ہر طرح کی سختی ہوتی ہے جی جیل میں. آپ یہ سوچیں کہ باہر لوگ احتجاج کر رہے تھے، وہ اسی ماہ پر تھے نا کہ حافظ صاحب نے کال دی ہے کہ ہم نے سفیر کو ملک بدر کروانا ہے، اور نہ کیا تو ہمارے مطالبات کو پورا نہ کیا تو ہم اسلام آباد. تو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس سے کم تو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوا ہوگا. یہ تو آپ سمجھیں جو ان کے ساتھ سلوک وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے. مگر ہر طرح سے کوشش کی جائے کہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اس طرح کے مطلب ہر چیز. کیا آپ پہ تشدد بھی ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں حصہ ہوتی ہیں جیل میں، تحریک کا حصہ ہوتی ہیں. نہیں وہ جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہو، وہ ساری تحریک کا حصہ ہوتی ہیں. لیکن وہاں پہ تو آپ کو ایک جو سیاسی قیدیوں کو جس طرح سے رکھا جاتا ہے ان کو اچھا کھانا ملتا ہے، اچھے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ، مناسب عام قیدیوں سے بہتر. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں تھا میرے ساتھ. میں رمضان کا مہینہ بڑی مشقت اور بڑی مشکل میں گزارا ہے. اور صاحب ظاہر ہے جہاں میں بند رہا ہوں، کاش کہ وہاں کوئی ایک ہفتہ تک رکھیں تو پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے یا نہیں یہ ہم دیکھیں گے. اور میرے سیل میں دوسرا فرد بھی کوئی نہیں تھا، اور میں اکیلا تھا. قید تنہائی گزاری ہے میں نے. تو بہرحال یہ اپنی فیملی سے ملتے تھے آپ؟ میرے بھائی کو میرے ساتھ 2 مرتبہ ملوانے کے لیے لایا گیا، صرف 2 مرتبہ. محمد انس صاحب کو ایک دفعہ شاید غالباً چھوٹی عید پر، اور ایک بڑی عید. وکیل سے تو ملتے ہوں گے؟ وکیل بھی نہیں آئے میرے ساتھ. جو وکیل آتے تھے ملاقات کے لیے ان سے پیپر لے کر میرے پاس اندر آ جاتے تھے، لیکن مجھے ملوایا نہیں میرے وکیل کے ساتھ. کوئی لمحہ تو ایسا آیا ہوگا جس پہ آپ تھوڑے پریشان ہو گئے ہوں گے؟ نہیں وہ پریشانی الحمدللہ بالکل نہیں آئی. چلیں کوئی لمحہ ایسا جس میں آپ کو پریشانی ہوئی ہو، آپ نے اس کو حوصلے سے برداشت کیا؟ یا ویسے تو بہت ساری پریشانی ہے. ویسے تو ایسا بھی ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے وہ جیل کی چھت کا ٹکڑا اتنا بڑا میری بالکل پلیٹ کے اندر گرا، اور اس کے کئی حصے ہو گئے، بلکہ چکنا چور ہو گئی. اگر وہی 8 انچ ادھر میرے سر پہ گرتا تو برابر میں تو شکر ہی پڑا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے بچت ہے. ابھی مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی میں نے تھوڑا سا ان سے جینا ہے، مرنا نہیں ہے. ورنہ تو وہ اتنا بڑا پیس، لینٹر کا پیس ٹوٹ کے، کیونکہ جیل 159 کی 59 کی 60 کی 61 کی اس کی تعمیر ہے، تو اس کی رینویشن بھی نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے پھر سرکاری بلڈنگز اور ان کے ٹھیکیداروں نے کیا حل کیا ہوگا. آپ تو بڑے اہم قیدی تھے، آپ کو بڑے اس وقت کے جو کرتا دھرتا لوگ سے ان سے ملوایا جاتا تھا. جی کیا کہتے تھے وہ کرتا دھرتا؟ وہ کرتا دھرتا لوگ یہی کہتے تھے، ڈراتے تھے اور خوف دلاتے تھے، اور بس وہ جیسے ان کا کرش کر دیا ہم نے ہر چیز، اور زیرو کر دی ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب کئی تو لوگ بیچارے، اب تو وہ بیچارے ہیں نا جی، وہ اس وقت بھی میں ان کو بیچارے کہتا تھا کہ یہ غلط فہمی میں ہے. کیونکہ وہ مجھے آگے کہتے تھے اچھا امیر صاحب چھوڑیں، امیر صاحب تو آپ رہے بھی نہیں، آپ کو کیا پکاریں. میں نے کہا چلیں آپ کچھ بھی پکار رہے ہیں، میرا نام تو رہے گا نا، مرحوم مرنے کے بعد ہی ہوں گا، ابھی تو سعد ہوں. تو ایسے بھی کرتے تھے. تو آپ کسی حیثیت میں رکھے، اور رات لیٹ نائٹ یعنی کہ بہت ساری دیر میں مجھے اتنے بنڈل دے کر جاتے تھے FIRs کے کہ میں پڑھوں
اور وہ دیکھوں اور وہ سار کالعدم کے پیپرز اور ساتھ میں آپ کے بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، شورا پر، آپ کے کارکنوں پر وہ اتنے بنڈلز ایف آئی آرز کے. یہ تو ایک دو ایف آئی آر دیکھتی ہے نا، اگر کوئی ہمارا ریکارڈ نکلوا کے دیکھے تو اس کو پتہ لگے ایف آئی آر کہتے کس کو ہے. یہ تو 12-14 نہیں، اتنے بنڈلز صرف ایف آئی آرز کے دیتے تھے. تو میں نے بھی اٹھا کے نکر میں ہی رکھے ہیں، پڑھے نہیں ہیں الحمدللہ. سعد رضوی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک جی. آپ کی جنرل ریٹائرڈ فیض سے کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ بہت ساری ملاقاتیں انہوں نے کروائیں، میری نہیں ہوئی، انہوں نے کروائیں جن کی کسٹڈی میں تھا. زبردستی کی ملاقات کہیں؟ میں زبردستی صاحب ذرا میں اب جیل میں بند ہوں تو وہاں آ کر مجھے کوئی ملے گا تو میرا بھائی مجھے نہیں مل سکتا تو کوئی آ کر ملے گا. جنرل صاحب آئیں یا جناب بریگیڈیئر صاحب آئیں یا کوئی بھی آئے یا جناب نیچے والا کوئی شخص آئے، کوئی بھی آ کر ملے. آپ کی خواہش پہ تو میری خواہش تو نہیں ہے، میں تو چکی کے اندر بیٹھا ہوں. تو سنا کہ کسی دن بڑی سختی سے بھی پیش آئے جنرل صاحب. سارے مطلب بھائی وہ کیا نام ہے، جن کی آپ تحویل میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے سختی تو کرتے ہیں، وہ نرمی تھوڑی کرتے ہیں. دھمکی دی انہوں نے؟ دھمکیاں تو پھر ساری چلتی ہیں. کیا دھمکی دیتے؟ بہت ساری دھمکیاں جو آج ان کی حیثیت نہیں رہی نا، وہ تو الفاظ تھے ان کے اور وہ مطلب اپنی غلط بات کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچایا. ان کا اختیار تو تھا اس وقت، ان کی طاقت بھی تھی. جی پورے پاکستان میں ان کا زور تھا. جی بالکل. تو آپ کو لگتا نہیں تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ثابت ہو جائے گا؟ بعض اوقات لگتا بھی تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ کر بھی دیں گے. جی اللہ تعالیٰ پھر یہ سوچتے تھے کہ یہ کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ بات اٹھائی بھی، اپنی ذات کے لیے تو نہیں ہے. پریشانی نہیں ہوتی تھی، سوچ ضرور آتی تھی کہ اچھا اب وہ یہ کریں گے، اب وہ یہ کریں گے. صرف یہ نہیں، باقی لوگ بھی جو مطلب تھے ان کے ساتھی اور ہم نوا اور اوپر نیچے اور باقی بھی جو انتظامیہ حکومت کے لوگ، وہ بھی یہ ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ وقتی طور پر فیل ہوتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد ہوتا تھا یار کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں. خوشگوار ملاقات بھی ہوئی؟ نہیں، ان سے کبھی خوشگوار ملاقات نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ ماحول ہی خوشگوار نہیں تھا. ماحول ہی دیکھیں آپ، میرے تو وہ بھائی ہیں جن کو شہید کیا گیا، میں تو ان کے ساتھ ایز اے ورکر بھی کام کیا نا. میرے کولیگ بھی، میرے ہم نوا بھی، ہم قدم بھی، ہم رکاب بھی، وہ سارے لوگ تھے جن کو میں واپس آیا تو وہ نہیں تھے دنیا میں. میں ان کے ساتھ ایز اے ورکر بھی کام کیا. ان کے اندر تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں، مجھے اندر نہیں معلوم تھا، بالکل کچھ نہیں پتا چلا. کتنے تھوڑا سا ہلکا ایک انس صاحب جب ملاقات پر آئے تو انہوں نے مجھے تعویل بتائی سٹوری کہ بھائی وہاں تو باہر تو قیامت گزر گئی ہے ایک ہمارے اوپر. تو آپ کی جو ملاقات باہر ڈرانے کے لیے تو کوئی اندر کے بھی جو سرکاری لوگ تھے وہ کہتے تھے آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیے. اچھا یہ بھی کہا؟ جی بہت دفعہ کہا آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا، آپ کے گھر والوں کو پیچھے گاؤں بھیج دیا. آپ کو کیا لگا یہ سچ ہے یا کیا؟ میں کھانا کھا رہا تھا شاید جب مجھے یہ کسی نے بات آ کر کی، اور یہ اس طرح کی بات تو یہ اچانک ہوتی ہے نا بات کہ آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا. تو میں نے کہا یار ہم بھی شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، اگلا نوالا لیا اور کھانا کھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں. کیا آپ کو اس کا مطلب آپ کو یقین نہیں تھا اس بات؟ نہیں، مجھے یقین تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ مطلب جب ظالم اپنے ظلم پر اترتا ہے پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے نا. یہ جو فیض صاحب اور باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی، یہ ہتھ کڑیاں لگی ہوتی تھیں؟ ہاں نہیں، میرے خیال سے ہتھ کڑی شاید غالباً نہیں، ہتھ کڑی نہیں لگی کیونکہ مذاکرات ہتھ کڑیوں سمیت نہیں ہو سکتے. نہیں ہتھ کڑیاں نہیں. جب کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ جج صاحبان نے کھلوا دی تھی. ویسے جب مطلب آتے تھے تو اس میں وہ میری موومنٹ میں تو پھر صاحب ظاہر ہتھ کڑیاں پیچھے بھی اور آگے بھی دونوں طریقوں سے. تو جنرل باجوہ صاحب سے کو ملاقات رہی کبھی؟ جی وہ اسی دوران جو میرے خیال سے مذاکرات تھے اس دوران وہ مفتی صاحب کے پاس بھی اور ادھر ہمارے. کیسا پایا انہیں آپ نے؟ وہ تو خاموش سی طبیعت کے آدمی تھے، بس یہی کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اس کے لیے، پاکستان کے لیے اپنا. تو یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرم ہیں پاکستان کو برباد کرنے میں، یہ وہ، کیا آپ بھی اسی طرح ہی سوچتے ہیں؟ میں تو ان کے ساتھ اور بہت ساروں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں صاحب ظاہر ہے وہ با اختیار آدمی تھے. اگر میری اختیار کے نیچے کوئی آدمی مسلسل کر رہا ہے، ایک ہے کسی حادثے میں کوئی بات ہو گئی ہے، ایک ہے کہیں ہوا ہے اور میری لا علمی میں، ایک ہے مسلسل چیزیں سال ہر سال چل رہی ہیں، تو مجرم تو میں ہوں. یہ ایک پارٹی کہتی ہے، نون لیگ کہتی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے جنرل فیض صاحب کا. ایک پارٹی کہتی ہے جنرل باجوہ کا کیا جائے، تحریک انصاف. تحریک لبیک کس کا کورٹ مارشل چاہتی ہے؟ اوپر سے پھر ایوب صاحب سے شروع کریں اور نیچے سے سب کا کریں. جو چلے گئے ہیں قبروں میں ان کا کیا کریں؟ دیکھیں آپ اگر ان کو بحیثیت مجرم قرار دے دیں تو ٹھیک ہے، پھر سب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سب کو مجرم تو بنا کر. بالکل بالکل بالکل. اور باجوہ تک آئے. بالکل. قائد اعظم صاحب کی ایمبولینس روکنے والے تھے، وہاں سے شروع ہو جائے. بڑے مجرم تو وہ تھے جنہوں نے ہمارے قائد جو چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کو بھی ڈکلیئر کریں کہ کیوں نہیں کرتے. دنیا سے یزید نہیں چلا گیا،
تو کیوں ڈکلیئر کرتے ہیں ہم؟ کوئی ایسا شخص جس پہ آپ کو بڑا غصہ آیا ہو کہ یار اس نے بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ، جس سے آپ نے اس میں جنرل باجوہ صاحب بھی ہیں، قابل نفرت، ایک بندہ ہوتا ہے جو قابل نفرت ہے، یہ بندہ یار اس نے بہت زیادتی انتہا کر دی؟ بہت سارے ہیں جی، ایک نہیں ہے۔ اس میں سی سی پی او صاحب بھی ہیں ہمارے لاہور کے، جو وہ ہمارا جذبہ کا نعرے لگوا رہے تھے۔ مجھے سب سے دیکھیں، آپ میرا قاتل ایک نہیں ہے نا، میری جماعت کی صرف اس موومنٹ کے لیے 52 شہادتیں ہیں، تو جس نے شہید کیا ہے مجھے اس کے اوپر زیادہ اس سے نفرت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی کبھی حکومت آ گئی تو آپ ان لوگوں کا احتساب کریں گے؟ ان لوگوں کا احتساب کریں گے، ایک دفعہ سامنے تو بلاؤں گا کہ تم نے ظلم کیوں کیا تھا، پوچھوں گا وجہ ظلم، پھر ہم اپنے آقا و مولا کی سنت ادا کریں گے، جیسے کہا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا، فتح مکہ والے دن سب کو معاف کیا تھا نا۔ تحریک لبیک کے کارکنان بھی تو اشتعال میں آ کے نہ جانے کیا کیا کرتے رہے، تشدد کرتے رہے، معاملات کرتے رہے، یہ خبر نہیں ملی آپ کو؟ کس کے اوپر؟ پولیس کے اوپر۔ بھائی جب ایکشن ہو اور آپ کی کوئی جان لینے کے لیے آئے تو آپ اس کو پتھر مار دیں یا چپیڑ مار دیں، وہ تو حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی دفاع میں کر اپنی دفاع میں کر لیں، اگر کسی نے کوئی بڑھ کر بھی کر لیا تو اس کے سامنے خون پڑا ہوا ہے ایک شخص کا، تو ایک کو 2-4 تھپڑ لگ گئے ہیں یا 2-4 ڈنڈے لگ گئے ہیں سر میں، تو وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، خون سامنے بھائی کا پڑا ہو یا دوست کا پڑا ہو تو وہ پھر کچھ چیزیں اپنی اخلاقی اقدار اس وقت کھوتی ہیں جب وہ حد سے تجاوز ہو جاتی ہے۔ تاثر تو یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے سخت ہیں، آپ کسی بھی بات پہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور آپ کے کارکنان حملہ آور۔ نہیں، ہم سخت ہیں صرف ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، حضور کی ذات کے لیے، اسلام کی اقدار کے لیے، باقی ہم سخت نہیں ہیں، باقی تو بڑے نرم سے لوگ ہیں، بڑے فلیکسیبل سے لوگ ہیں، دین کے معاملے میں ہم سخت ہیں۔ آپ کے والد صاحب خالد نذیر صاحب کی جو موت ہے اسے آپ نیچرل ڈیتھ سمجھتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے جتنی بھی وجوہات ہیں وہ تو نیچرل ہیں، اب کسی نے کوئی حرکت کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے تو پھر انشاءاللہ میدان محشر بھی لگنا ہے، دنیا میں بھی موجود ہے ذلت کے اسباب اور آخرت میں بھی، تو وہ تو اس دن کھل جائے گا۔ آپ کو جو سربراہ اناؤنس کیا گیا ان کی وفات کے بعد، تو آپ سے بھی مشاورت ہوئی؟ جی، مجھے سامنے بٹھا لیا گیا، کیا کہا گیا؟ اور انہوں نے کہا جی ہم یہ سارے سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم اپنا امیر منتخب کرتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی میں امیر نہیں ہوں آپ کا۔ آپ نے انکار کر دیا؟ جی، میں نے کہا میں آپ کا امیر نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ مجھے نہ امیر بنائیں، نہ آپ مجھے افورڈ کر سکیں گے، مجھے آپ بڑے اچھے طریقے سے سارے جانتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ ایز اے ورکر کام کیا ہے، میری ایک اپنی طبیعت ہے، میں ایک مطلب آپ کے ساتھ میں ورکر کام کروں گا، آپ مجھے جو ذمہ داری لگائیں امیر کے علاوہ میں حاضر ہوں، جو بھی ذمہ داری دیں گے۔ تو امیر، میں پہلے بھی ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا یہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے شورا کا کہ آپ نے کہنا ہے۔ میں نے کہا پھر میری ایک شرط ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ چلنا ہے، جو میں کہوں گا وہ ماننا ہے۔ آپ کے مخالفین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مینیج کیا تھا اور آپ سربراہ بنے، کیا یہ بات؟ 21-22 بندوں کو مینیج کرنا ممکن نہیں ہوتا، 1-2 مینیج ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کی زندگی میں کتنے کو ایکٹیو تھے پارٹی میں؟ آپ سٹیج وغیرہ پر کم نظر آتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ جی، تو یہ بات درست تھا کہ سٹیج پر ہماری پارٹی کا یہی اصول ہے، جو بھی آج ایکٹیو لوگ ہیں وہ آج بھی آپ کو سٹیج پر نظر نہیں آئیں گے۔ میں اپنے آپ سے زیادہ ان کو ایکٹیو سمجھتا ہوں، جو نیچے لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہیں لیکن وہ سٹیج پر نہیں آتے، یہی حسن ہمارا شروع سے رہا ہے پارٹی کا۔ آپ کے بعد آپ کی تحریک لبیک کے سربراہ آپ کے بھائی ہوں گے؟ نہیں، جسے شورا منتخب کرے گی، میرے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ کل بھی کسی کو منتخب کر دیتے ہیں اور اکثریت ان کی کہتی ہے کہ جناب یہ ہونا چاہیے، تو مجھے وہ کوئی عہدہ دیں یا نہ دیں، اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ اگر وہ مجھ سے یہ عہدہ لے لیں تو میں بحیثیت ورکر بہت اچھا کام کر سکتا یعنی آپ تیار ہیں؟ ہوں الحمدللہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہتر شورا میں لوگ ہیں جو جی، میرے سے بہت بہتر لوگ ہیں، اور میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ مجھ سے لے لیں سربراہی۔ بہت مشکل کام ہے، لوگوں کو آسان لگتا ہے، بہت مشکل کام ہے سربراہی، بہت مشکل کام ہے۔ آپ کی تو آپ کے والد صاحب کی بڑی سادہ زندگی جامعہ مسجد رحمۃ اللہ علیہ دیکھی ہم نے، آپ کی بھی، تو یہ آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آئیں؟ میں ویسے اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں یار جو لوگ ہمارے لیے جانے دینے کو تیار ہیں، مجھے پاکستان میں ایک شخص دکھا دے جو کہے کہ یار میں اس کے لیے جان دے دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ حضور کے نام پر غداری نہیں کرتا، ذاتی حیثیت میں نہیں، کیا وہ گاڑیاں نہیں لے کر آئیں گے یار؟ کیا وہ اپنا مال نہیں لے کر آئیں گے؟ وہ بچے نے، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس لے آتے ہیں کہ یار یہ بھی آپ کے کہیں کام آتے ہیں نا تو لے لیں۔ کوئی نہیں دیتا دودھ پیتا بچہ، دیتا کسی کو؟ یہ بھی ہوتا ہے؟ ایسے بھی ہوا ہے بہت سارے، میرے خیال سے اس مارچ میں بھی ہوا، جو ہمارے مارچ میں تو لوگ اپنے دودھ پیتے بچے بھی لے کر آئے تھے کہ یار گولیاں چل رہی ہیں آگے، ان کو رکھ لو، ان کو گولی لگ۔ پارٹی سربراہ ہیں، پورے ملک کے دورے کرتے ہوں گے؟ جی جاتا ہوں۔ تو یہ آپ کے سارے اخراجات، آپ کے ذریعہ آمدن کیا؟ میری ذریعہ آمدن، جو میرے اخراجات ہیں وہ تو میری پارٹی برداشت کرتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایک وہ کیا کہتے ہیں
تھوڑے سے جو ہمارے احباب ہیں جو تحریک کے ہیں وہ میرے اخراجات برداشت کرتے ہیں. باقی میرے ذرائع آمدن جو پرسنلی ہے وہ زمیندار لوگ ہیں پیچھے سے زمینوں سے. جی سارا کچھ ہے زمینوں سے بھی. ویسے بھی میں پرسنل بھی شروع سے بھی کام کرتا ہوں, کاروبار بھی کرتا ہوں اپنا. ابھی بھی کرتے ہیں؟ ہاں اب تو نہیں کرتا, اب تو چھوڑ دیے. بنیادی جو اس کو کوئی اخراجات سنبھالتا ہے, دوست سنبھالتے ہیں. لیکن پارٹی جو ہے وہ آپ کے اخراجات سربراہ کے طور پہ دیکھ رہی ہے. جی دیکھتی ہے ہر طرح کے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی پہ الزام لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر سارے کام؟ کس پر الزام نہیں لگتا یہ بتائیں؟ الزام تو سب پہ لگتا ہے لیکن آپ میں ذرا شدت ہے. ہمارے موقف میں شدت ہے اس لیے ہمارے پہ الزام میں بھی شدت ہے. آپ لوگ اپنے سارے فیصلے خود کرتے ہیں الحمدللہ. اور یعنی شورا سے طے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا اسمبلیاں توڑ دو اور میں نے توڑ دی. پھر مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر چپ ہو جاؤ, میں چپ ہو گیا. پھر آدھا گھنٹہ قوم کو دھوپ پہ کھڑا کرو, پھر دھوپ پہ کھڑا کر لیا. پھر جناب مجھے انہوں نے کہا کہ ان کو ٹکٹیں دے دو, نہلا دھلا کر سارے وہ پی ٹی آئی میں شامل کر دو. جنرل باجوہ صاحب نے آپ سے بھی تو مطالبہ کیا تھا آپ کے یہاں پر ہاتھ رکھ کے, وہ کیا مطالبہ تھا؟ سب نے مطالبہ کیا تھا کہ یہی پاکستان کی بہتری کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ نے پھر ان کا مطالبہ مان لیا؟ میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سے زیادہ کردار ابھی تک کوئی ادا نہیں کر رہا. ہم ہی ہیں جو اتنا تشدد اور اتنا کچھ برداشت کر کے, یہ باخدا بات کی تھی, اللہ جانتا ہے یہ بات بڑے بڑے لوگوں سے کی تھی, ان کے علاوہ بھی سب لوگوں سے کہا تھا. میں نے کہا جو آپ نے حشر ہمارے ساتھ کیا نا, ہم خاموش ہیں, ہم پاکستان کے لیے خاموش ہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ آپ جس کو گود میں اٹھائے پھرے ہو یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. یہ ہم یہ ہیں اس وقت کہا تھا. اور یہ اس بات پر نہیں کہا تھا, اس بات پر کہا تھا کہ جو کچھ آپ اپنے ہم وطنوں سے کر رہے ہیں یہ تو غیر بھی کوئی نہیں کرتا. وہ بھی یار ایک حد ہوتی ہے, ایک ظلم کی ایک برداشت کی حد ہوتی ہے. یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اتنی سختی کی امید اور اتنی جیل میں اور اتنا جو کچھ ایک سلوک کیا گیا, یعنی کہ ایک قیدی کے ساتھ مجھے تو یہ لگتا ہے انڈینز بھی بند ہوتے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. وہ بھی اگر اپنے حقوق مانگے نا تو ان کو دے دیا جاتا. مجھے یہی کہا جاتا تھا بھائی آپ اسپیشل قیدی ہو, آپ کیا سوچتے ہو, آپ کو کیوں کولر دیں گے, آپ کو کیوں ٹھنڈی ہوا دیں گے, آپ کو بتایا آپ نے جرم کتنا بڑا کیا. میں نے کہا ہاں یار مجرم تو میں بہت بڑا ہوں, میرا جرم ناموس رسالت ہے, میرا جرم ختم نبوت ہے. مجھے یہاں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا افسوس اس بات کا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو یہاں ہتھکڑیاں نہیں لگ سکیں. میں نے 1 روپے کی ثابت کرو بحیثیت کارکن, اور اس دن تک اور اس دن سے الحمدللہ آج تک میں نے کہا آپ بتاؤ ملک کی معیشت کی کہیں بھی میں نے کرپشن کی ہے, ان کو تو ہتھکڑیاں ایسے نہیں لگی. مجھے بڑے سختی سے باندھ رہے ہو کس کے یہاں پر, میں نے کیا جرم کیا, بھاگ جاؤں گا. اور میں نے کہا بھاگنے والے نہیں ہیں. آپ عمران خان سے آپ کی ملاقات رہی کبھی؟ عمران خان صاحب سے ملاقات تو نہیں رہی, لیکن بال واسطہ ایک واسطے سے وہ سامنے ہی رہے میرے. یعنی بات ہوتی رہی؟ جی. تو کیا بات ہوتی, وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ کچھ مطلب وہ اپنی ضد پر تھے کہ جی میں نے اس کو رہا نہیں کرنا. بقول شاہ محمود قریشی صاحب کے, بقول علی محمد خان صاحب کے, بقول اسپیکر اسمبلی صاحب کا تھے اسد کیسر صاحب, ان کے بقول کہ وہ اس پر ضد ہیں کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور میں نے کہا چلو مجھے نہیں چھوڑو, میرے سے آپ نے جو کرنا ہے, میں جیل میں ہی ہوں, آپ باقی سارے کام کریں. یعنی عدالت کہتی تھی رہا کریں. عدالت پاکستان کی تمام عدالتوں سے رہائی پانے والا شخص رہا نہیں ہو سکا. کس کی ضد پر رہا نہیں ہو سکا؟ وہ کس کی ضد تھی؟ کیا وزیر اعظم کی ضد؟ عمران خان کروا رہے تھے یا جنرل باجوہ کروا رہے تھے؟ نہیں, عمران خان کی ضد تھی. ان کی بے بس ہو چکی تھی, یہ تو کہتے تھے کہ اب جان چھڑائیں. یعنی باجوہ صاحب آپ کو چھوڑنا چاہتے تھے, عمران خان صاحب ہی تھے بھائی ہمارے سامنے. اب ایک ہی واسطہ تھا, اگر اتنا شورٹی سے میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے بالکل سامنے انہوں نے نہیں کہا. یہ آپ کو جنرل فیض صاحب کی باتوں سے تو پتہ چلتا ہوگا. جنرل فیض کی باتوں سے, اور کیا نام ہے شاہ محمود صاحب کی باتوں سے, علی محمد خان صاحب کی باتوں سے یہی پتہ چلتا تھا کہ عمران خان مجھے اندر عمران خان نہیں چاہتے. وہ کہتے تھے آپ کے جانے سے باہر پتہ نہیں کیا ہو جائے. آپ کو ویسے عمران خان بہادر لگتے ہیں؟ ان کو گولی بھی لگی پھر بھی کھڑے ہو گئے, اتنے مقدمات ہیں. اپنے اقتدار کے لیے وہ بہادر ہے. اپنے اقتدار کے لیے مات جو بھی ہے نا, وہ اپنے اقتدار کے لیے بہادر ہے. اپنے اقتدار کے لیے وہ ہر حد تک گیا ہے. کاش کہ وہ ناموس رسالت کے لیے جاتا, آج ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. اگر وہ آج اعلان کر دیں کہ وہ ناموس رسالت کے لیے جب بھی حکومت میں آئیں گے جو بھی ہو سکا وہ کریں گے, تو کیا تحریک لبیک ہم نے دیکھا نا یار انہوں نے کیا ہو سکا. ہمارا ان کے لیے اسی لیے تو نرم گوشہ تھا کہ یار یہ رشدی جہاں آیا تھا یہ وہاں نہیں گیا, سلمان رشدی جہاں کسی پروگرام میں آیا تھا وہاں نہیں گیا, تو ہم اس کو نرم گوشہ رکھتے تھے اس کے بارے میں کہ یار یہ کم از کم یہ نہیں کرے گا. لیکن یہ تو بہت بڑا, یہ تو ظالم ثابت ہوا. ان کی باقیوں کی جرت نہیں تھی ہمارا خون بہانا روڈ پر, تو خون بہایا. آپ کے لیے بڑا ظالم نواز شریف تھا یا عمران خان؟
نواز شریف پھر بھی کہیں کسی اس کی حد تھی. اس نے بہت بڑا ظلم کیا, ممتاز قادری کو پھانسی دی, ٹھیک ہے, اور اس نے بہت سارے ظلم کیے, مساجدوں کے اسپیکر اتروائے, سارا کچھ اتروایا, اور مطلب یہ تو پھر ساری تاریخ ہے. لال مسجد کو خون سے کس نے رنگا, یہ تو پھر ساری تاریخ. ہر کسی کو جہاں موقع ملا دین کے اوپر چڑھ دوڑنے کا وہ پورا دوڑا. اس میں سارے برابر کے شریک ہیں. آپ کم درجہ, یہ تو خدا ہے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان میں سے کون سا بڑا ہے, لیکن کسی نے بھی اپنے دور میں کمی نہیں کی. کارگل والا اس پر یہ کس نے سودا کیا, ٹھیک ہے, پھر عافیہ صدیقی کا سودا کس نے کیا, پھر کشمیر کا سودا کس نے کیا, پھر جناب کس نے کہا کہ آپ کشمیر کی اگر سرحد کی طرف جائیں گے تو وہ پاکستان سے غداری ہوگی. تو آپ کس نے کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے بھی انکار کیا. عافیہ صدیقی کو واپس کس طرح سے لائیں گے بھائی؟ کیوں نہیں بات ہو سکتی ہے نا, امریکہ سے آپ بات کریں بھائی, نہیں کر سکتے. وہ اگر ریمنڈ ڈیوس کو لے کر جا سکتے ہیں تو آپ کے پاس بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے. آپ اپنی بہن کو لائیں, اپنی ہمشیر کو لائیں. قوم کی بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں, نہیں ہوتی. تحریک لبیک کے سربراہ کے طور پہ آپ سے کیا غلطیاں ہوئیں, کبھی سوچا آپ نے؟ ہاں بہت ساری غلطی. کون سی؟ یہ ایک پچھلے سال میں کوئی ایک دو وہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی اور کچھ نام کیا ہے سیاسی معاملات اور معاملات کو کسی اور طریقے سے لے کر چلنا چاہا, جس کو میں اپنی سمجھ کے مطابق ٹھیک سمجھتا تھا, لیکن وہ میری غلط ثابت ہوئی. پھر میں نے اس سے رجوع کیا, پھر میں دوبارہ گراؤنڈ پر آیا, اور پھر الحمدللہ اب میں نے رجوع, اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے وہاں غلطیاں کی ہیں, تو میں ان کو ایڈمٹ کرتا ہوں. اب ایڈمٹ کرتے ہیں جی, وقت کے لحاظ سے بھی میں اپنے کارکنوں کو باقاعدہ وقت نہیں دے سکا, ان سے ملاقات نہیں کر سکا جس طرح میرے والد محترم کرتے تھے, اور وہ کھلے عام ملاقات تھی, عام کچہری میں. آپ سے اگر کسی نے ملنا ہو تو کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ آپ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اگر میں گھر پر موجود ہوں تو وہ میرے ساتھ آ کے کوئی بھی مغرب عشاء اور عصر کی نماز پڑھے تو میں اس سے مل لیتا ہوں. تو کتنی سیکیورٹی رکھتے ہیں آپ ساتھ؟ میرے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے الحمدللہ. آپ کی جماعت اگر اقتدار میں آئی, جیت گئی, تو وزیر اعظم آپ ہوں گے؟ نہیں, آپ نہیں ہوں گے. ضروری نہیں ہے. مجھ سے اچھا کینڈیڈیٹ ہوا وزیر اعظم کا تو وہ بھی ہوگا. اب جماعت کے سربراہ بنیں گے الٹیمیٹلی. نہیں, یہ اصول ہے ویسے کسی جماعت کا. تقریباً یہی دیکھ رہے ہیں ہم, عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف. نہیں, اگر اچھا کینڈیڈیٹ ہوا اور وہ بھی بن سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ ابھی طے نہیں ہوا, لیکن بہت سارے حلقے ہیں جہاں سے. مطلب آپ کی خواہش یا شورا کی خواہش کہاں سے ہے؟ شورا کی خواہش کراچی سے بھی ہے, مطلب سندھ سے بھی ہے. سوری, کراچی نہیں بولنا چاہیے, سندھ بولنا چاہیے. میرے باپ کہتے ہیں سندھ بولیں. سندھ سے بھی ہے, پنجاب سے بھی ہے, اور ہاں مزے کی بات بلوچستان سے بھی ہے. تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے ہاں کینڈیڈیٹ بنے, لیکن بہرحال جو بھی شورا فیصلہ کرے گی, ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کرے آپ نے الیکشن نہیں لڑنا, تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی ممکن ہے. کیا آپ کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, یہ اخراجات کون کرتا ہے؟ ہمارے ورکرز کرتے ہیں. وہ کہاں سے بیچارے کرتے ہوں گے؟ جہاں سے سارے کرتے ہیں. یعنی کیا جمع کرتے ہیں, مل کے جمع کر کے؟ ہاں, مل کے جمع کر کے اپنی جمع. بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں اور اس پہ تو اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں. جی, اچھے بھلے اخراجات آتے ہیں, لیکن ہمارے کارکنان کرتے ہیں. تو تحریک لبیک کے سربراہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے خود آپ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں, میرے موبائل میں شاید وہ کبھی تو واٹس ایپ بھی نہیں ہوتا, میں اس کو ان انسٹال کر دیتا ہوں تنگ آ کر. بہت زیادہ کالز اور فون بھی بند کر دیتا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے پاس اتنی دور سے آئے ہیں, یا جو بھی آپ ملک کے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں, تو میں ان کے سامنے فون پر لگا رہا ہوں, ان کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ فون کو سائڈ پر رکھ کے ان کی بات سنوں. آپ اگر حکومت میں آئیں گے تو یہ جو چینلز فیشن والے ہیں, جہاں پہ فلمیں چلتی ہیں, یہ بند کروا دیں گے؟ نہیں, جو اسلام کے مخالف چیزیں ہوں گی وہ تو نہیں چلیں گی. جو شریعت کے جن کی شریعت بالکل پابندی کرتی ہے, وہ تو شریعت تو فوٹو کی بھی پابندی کرتی ہے, میں بھی بنواتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اب ایک حد ہے نا, ایک فحش کی حد ہے اور ایک طریقہ لمٹ کی حد ہے. لمٹ سے جو چیزیں کراس ہوں گی, جس کے لیے ہمارے سینسرشپ بورڈ بنے ہوئے ہیں, آپ کبھی ان سے سوال کریں, انہوں نے اپنا کام کبھی بھی ذمہ داری سے پورا نہیں کیا. الحمدللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر سرکاری آدمی نے کبھی بھی اپنا وہ جو کام ہے وہ اپنی دیانت سے اور نہیں کیا. تو یہ ہمارے ہاں بھی وہ سینسر بورڈ ہے نا, سینسر بورڈ, انہی کا بھی یہی کام ہے. اگر وہ آج کام شروع کر دیں تو تحریک لبیک سے پہلے بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں. سعد رضوی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک جی. تحریک لبیک کے اقتدار میں, حکومت میں آنے کے بعد, یہاں پر جو آرٹسٹ ہیں, سنگرز ہیں, لڑکے لڑکیاں, ان کو آزادی ہوگی اپنی زندگی گزارنے کی, کہ ان کے پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی؟ بھائی, جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں وہ تو ہر ایک شخص پر ہوگی نا. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے اوپر وہ پابندی. ابھی ریسنٹ ہسٹری میں آپ کے سامنے کیا ہے جس طرح طالبان نے کیا تھا, کیا آپ اسی طرح کریں گے یا اس سے بہتر یا ماڈریٹ کیا کریں گے؟ وہ والا نہیں کریں گے, وہ تو ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, وہ اپنا ایک سسٹم سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شریعت کے منافی ہیں, جو بالکل
اس طرح کی باتیں ہیں جن میں نہیں ہے، ورنہ تو تفریح کا اسلام میں تصور ہے، کس نے کہا ہے تفریح کا تصور نہیں ہے؟ تو کیا آپ بھی کوئی، آپ کی نظر سے بھی فلمیں یا اداکارائیں گزرتی ہیں، یا آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ریموٹ آگے کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میرے پاس تو کیبل نہیں ہے، یعنی کبھی آپ کے سامنے نہیں ویسے تو فیس بک پہ، نہیں ویسے تو کسی بالکل جگہ پہ، اخبار میں، فیس بک میں ساری چیزیں، تو آپ 1 2 4 5 کے نام بھی جانتا ہوں گا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم آ بھی گئے اقتدار میں تو ان لوگوں کو مسئلہ نہیں ان ہوگا؟ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہم سے بھائی، یہ بھی انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. حضرت علی اجویری کے ادھر وہاں پہ آپ لوگ گئے، آپ کے کارکنان نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے کے ساتھ کوئی نعرہ بازی ہوئی، ان کو وہاں پر جب وہ کھڑے تھے دقت پیش آئی آپ وہاں پر موجود تھے، کیا ہوا تھا؟ آپ کو بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ یار میرے کارکن کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، میرے کارکنان نے ایسا کیا ہی نہیں، یہ ہمارے اور ساتھی ہیں، ان سے لڑائی ہے، اور وہی بات ہے کہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ سب لگاتے ہیں، کوئی ہماری ملکیت نہیں ہے. ان کے ساتھ غلط ہوا؟ بالکل غلط ہوا، جس نے بھی کیا غلط ہوا، ہر ایک کو اپنا موقف بیان غلط کرنے فہمی تو یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے غلط فہمی ہم نے دور کرنے کی آپ نے کوشش سوچا کہ آپ تحریک منہاج القرآن جائیں اور ان کی غلط فہمیاں دور کریں؟ دیکھیں، غلط فہمی جا کر نہیں، وہ اگر مجھ سے پوچھتے ایک دفعہ، ان کا کوئی نمائندہ کوئی بات کسی ہمارے نمائندے سے پوچھتا، بلکہ ہمارے لوگوں نے کہا بھی یار ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے، آپ سے ہمارا اختلاف ہے، مطلب سیاسی اختلاف ہے، سیاسی ہمارا ناموس رسالت کا اختلاف ہے. وہی کام کر رہے ہیں، ممتاز قادری والے معاملے میں ہمارا اختلاف ہے. ممتاز قادری کے آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ لوگوں کے ناموس کا اور ناموس رسالت کا آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں، ان کو گارنٹیاں دیں کہ یہ سچا عاشق ہے، یہ سچا عاشق نہیں ہے؟ آپ کو کیسے اختیار حاصل؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی عشق رسول کا یا ناموس رسالت کا سرٹیفکیٹ ہے، بالکل بھی نہیں ہے. آپ پیمانہ چیک کرتے ہیں لوگوں کا؟ نہیں، آپ کہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. حالیہ دنوں میں عمران خان کے اوپر بھی کہا کہ میں نے شہباز شریف کے اوپر کہا، اس نے مجھے ملاقات کا کہا کہ آپ مجھ سے ملے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بات کے لیے، فون تک کے لیے. میں نے کہا میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ اس کے ساتھ ملے ہیں، ملعون کے ساتھ. یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے دل ایک ہی رکھا ہے، وہ دل اس کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر گستاخوں سے دوستیاں بھی ہیں اور ان کی محبت کا بھی دعویٰ کروں، یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر اس بندے سے جس کے فرانس کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ اس ملعون کے ساتھ تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، اس ملعون کے ساتھ تعلقات ہیں. تو آپ نے وزیر اعظم صاحب سے ملنے سے انکار کیا؟ بالکل کر دیا. اور عمران خان صاحب جو ہے کسی لہجے پہ کسی لمحے میں آپ کو بلاتے ہیں کہ آئیں ہم دونوں مل کے ناموس رسالت کی کام کرتے ہیں، تو آپ جائیں گے؟ ہاں، وہ سب سے پہلے ہمارے جو کارکنان شہید کیے ہیں ان کے والدین سے تو تعزیت کریں نا. آپ نے جیسے کہا کہ طاہر القادری صاحب کے بیٹے کا دل دکھا ہو تو مجھے وہاں جانا چاہیے، ان کا دل دکھ جائے تو مجھے وہاں جانا چاہیے، اور ہمارے خون بہہ جائیں تو ان کو نہیں آنا چاہیے. آپ نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی؟ جی. آپ کی ہڑتال پہ آپ کے کئی کارکنان لوگوں کو جا کے دھمکیاں دیتے رہے، زبردستی دکانیں بند کرواتے رہے، لوگوں کا کاروبار کا نقصان ہوا. آپ اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا انہیں سمجھتے ہیں؟ آپ کہیں ایک رپورٹ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ کہیں گئے اور انہوں نے دھمکی دی ہے، کہیں پولیس میں کوئی FIR کوئی بات کوئی کہیں؟ لوگ ڈرتے ہیں بھائی مجھ سے کیوں ڈرنا ہے؟ آپ سے، آپ کے کارکنان سے لوگ ڈرتے ہیں؟ غلط بات ہے. دیکھیں کیوں ڈریں گے؟ ہم نے ان کو لگتا ہے نقصان کریں گے. نہیں ایسی بات نہیں. ہم نے 1 مہینہ کمپین کی، ہر تاجر کے پاس گئے، ہر دکاندار کے پاس گئے. آپ یقین جانیں ہر دکاندار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ مطلب تقریباً ہر دکاندار لوگوں نے اپنی مرضی سے بند کی دکانیں. بھائی آپ کے CCPO صاحب کی ایما کے اوپر، صدیق کے مینا صاحب تھے تب سے، پتہ نہیں کون تھا، صدیق کے مینا تھا کون بھی تھا، اس کی پر SSP صاحب یا SP صاحب کرسی ڈال کر وہ جھالمی چوک میں بیٹھے رہے، اور اس کو وہ جو تھا یہاں کا کوئی لاہور کا تاجر اس کو بلاتے رہے کہ آؤ دکانیں کھولو اور کرو، تو کوئی دکاندار ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا نہیں وہ ایسے تھا اور ایسے تھا اور ایسے تھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم نے شٹر ڈاؤن کال دی اور اس کو حکومت نے کیوں اپنے زور کے اوپر اور اپنی پولیس نے اور باقی جناب یہ ان سے تاجران سے مل کے آپ کھولے؟ آپ کو حکومت تو نہیں ہے، آپ ایک پارٹی ہیں. ہاں جی بالکل. آپ کی شٹر ڈاؤن ہڑتال ماننا کوئی فرض تو نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں ماننا. لیکن جب حکومت نے اپنے ریاستی مشینریاں نام کے استعمال کی ہے اور لوگوں کو جبرن کہا ہے کہ آپ کھولیں، اور کئی لوگ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا جی آپ ویڈیو بنائیں، آپ یہ کہیں کہ یہ ہم ان کی ہڑتال کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ جائز ہے؟ ایک بندہ والنٹیئر کھڑا ہو گیا جی میں آپ کے موقف کے ساتھ ہوں، اور اس کو حکومت والا CCPO DPO کو فون کر کے کہتا ہے بھائی تو نے ویڈیو بنانی ہے ورنہ صبح تیری دکان سیل کر دیں گے، کمشنر آگے کرتا ہے یا جو بھی. یہ ٹھیک ہے کہ حکومت نے زبردستی ویڈیو؟ یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک تو نہیں ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہی نہیں ٹھیک ہے جس طرح یہ ساری باتیں معاملات ہیں. آپ رانا ثناء اللہ سے پریشان تو نہیں ہے کہ آپ لانگ مارچ کے لیے جب نکلیں گے تو آپ کا وہ حال نہ کریں جو انہوں نے 25 کو ان کے ساتھ کیا تھا، PTI کا حال کیا؟ نہیں ہم کیوں پریشان ہوں گے رانا صاحب؟ انہوں نے نکلنے نہیں دیا تھا لاہور سے. وہ سمجھدار، وہ PTI تھی بھائی. آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں ہم اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، ان کے دور میں بھی ہم گئے تھے. پنجاب کی صدر تھی، شیشے ٹوٹ گئے، یاسمین راشد کیا حال ہوا. آپ تو صرف ایک شیشے گاڑی دیکھی ہیں، آپ نے ابھی ہمارے کارکنوں کے گھر نہیں دیکھے.
ہم نے آپ کو بتایا ہی کچھ نہیں. ہمارے کارکنوں کے گھر پولیس والے توڑ کر یہ کہتے تھے کہ بیٹا تو رہا ہونے کے 6 مہینے بعد بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتا, لیکن ہم نے الحمدللہ سارا کچھ برداشت کیا. ہم نظریاتی لوگ ہیں. تو آپ یہ بھی رانا ثناء اللہ کو بھی برداشت نہیں, ہم رانا ثناء اللہ کو نہ چیلنج کرتے ہیں, نہ ایسی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے متعلق رانا ثناء اللہ سے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ڈرتے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. آپ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں, چاہے وہ ہمیں جہاں سے دفعہ 144 لگ گئی ہے اسلام آباد میں, آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے جا کے؟ کیوں لگی ہے؟ اب لگ چکی. کیا میں جمہوری پارٹی نہیں ہوں؟ کیا مجھے احتجاج کا حق نہیں ہے؟ تحریک انصاف بھی یہی کہتی ہے. میں جمہوری پارٹی, تحریک انصاف کا اپنا معاملہ ہوگا, میں جو گا تو مجھے جمہوری پارٹی نہیں. بالکل آپ کو مجھے اسلام آباد میں احتجاج کا حق نہیں ہے. کی طرف سے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام رسانی نہیں ہو رہی ہے آج کل کس حوالے سے؟ کسی بھی حوالے سے؟ ہمارے ساتھ کبھی کوئی انہوں نے کوئی فرمائش کی ہو؟ نہیں, ہمارے ساتھ مجھ سے تو فرمائش نہیں کی, نیچے کوئی کی ہو تو میرے شورا میں کسی سے, شورا والوں نے بھی میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی. کوئی ایسی بات نہیں, بالکل. یعنی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں؟ بھائی تعلقات اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئے روز روٹیاں کھاؤ. بھائی میرا اپنی فوج سے بہت اچھا تعلق ہے, ٹھیک ہے, میں ان کو ہر معاذ پر سلام پیش کرتا ہوں, لیکن اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنا, میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی بات آتی ہے کہ مذہبی حوالوں سے ان پہ تنقید ہوتی ہے, کبھی انہیں کہا جاتا ہے کہ یار یہ گستاخ رسول بنتا جا رہا ہے, یہ اس طرف جا رہا ہے, کبھی کچھ کہا جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کبھی آپ کو کسی نے میسج دیا کہ یار یہ مذہب کے خلاف بات کر رہا ہے, آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں؟ نہیں, اکثر لوگ اس تانے میں کہتے ہیں, نون لیگ والے بھائی اور جناب نون لیگ والے دوست, اور یہ وہ مطلب ایک ٹیز کرنے کے لیے چیزیں بھیجتے ہیں کہ اب آپ کیوں نہیں بولتے. میں نے کہا بھائی ہمارا اپنا موقف ہے, آپ اس کو گستاخی اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کا سیاسی پھڈا ہے. ہم نے اس کو اقتدار میں بیٹھے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر للکارا ہے جب مسئلہ ناموس رسالت کا تھا. اب آپ کا اپنا سیاسی مسئلہ ہے, اس کو آپ ناموس رسالت, اور ہم اس بات کے بالکل سختی سے خلاف ہیں کہ کسی کے خلاف مذہبی کارڈ نہ ہو استعمال. ہاں, اگر کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, یہ اس کو روکنا مذہبی کارڈ نہیں ہے بھائی. لیکن اس کو بھی قانون روکے نا. کیوں بھائی؟ قانون اگر سویا رہے, آپ کہہ رہے ہیں قانون حرکت میں نہ آئے تو ہمارے کارکن حرکت میں آئیں گے. بھائی قانون ناموس رسالت کے لیے کوئی بھی حرکت میں نہ آئے تو ہمارے لیے فرض ہے. نماز دن میں 5 وقت میں فرض ہے. ناموس رسالت اور دین کا اسلام کی بات آ جائے اور کوئی مقدسات کی بات آ جائے تو وہ ہر سانس کے ساتھ فرض ہے. اس وقت جنرل فیض صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو بھون کے رکھ دیں گے, وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہ یہاں پہ جب آسیہ مسیح کی باری تھی اور وزیر اعظم بھی اپنا ہو, خود بھی مطلب طاقت میں ہوں, پھر سارا کچھ, تو انہوں نے کہا تھا, لیکن بے شک ہمارا اختلاف ہے, لیکن وہ بزرگ تھے پیر افضل قادری صاحب, انہوں نے سوٹی اٹھا لی تھی. ہاں, اٹھانے کے لیے تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو اپنے ملک کے باسیوں کو, اپنے وطنوں کو اس بات کے اوپر یہ کہے کہ میں تجھے بھون کے رکھ دوں گا, تیری جرت کیسے ہے؟ پھر بڑی سخت گرمی اور بڑا آگے تک معاملہ کیا. آپ کی کوئی ایسی خواہش ذاتی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی, جو آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گی؟ پاکستان میں عدل, یہ آپ چاہتے ہیں. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر تو ابھی 28 سال ہے. 28 سال. تو آپ اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں سب سے کم عمر سربراہ ہیں. ہاں جی, کہہ سکتے ہیں. آپ پینٹ شرٹ پہننے کو برا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں پڑھ سکتا. خود بھی کبھی پہنی آپ نے؟ میں نے اسکول جاتے ہوئے پہنی ہے, 5 سال پہنی. دوبارہ کبھی موقع نہیں ملا آپ کو؟ مطلب آپ پسند نہیں کرتے؟ پسند نہیں کرتے. میرا ایک پسند بھی نہیں کرتے, پسند بھی ہے. پہنے ہوئے لوگ ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں, ان میں بیٹھے ہوئے مجھے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تحریک لبیک ہر قسم کے لوگوں کو ویلکم کہتی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل ایسے. آپ کا کوئی لتی ونگ بھی ہے؟ جی بالکل ہے. آپ کا کوئی کلچرل ونگ بھی ہے؟ کلچرل ونگ جی بالکل ہے. وہ اس کے مقام پیدا کر, اپنا مقام پیدا کر ایک پروگرام ہم نے کیا, اس میں آپ دیکھیں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, ہر طرح کے. اور خواتین کو مکمل آزادی. جی, خواتین اپنے خاص سٹائل میں بھی بیٹھی ہوئی تھی, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں رہا, ہم نے ان کو اپنا پیغام دیا. بہرحال آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت ہر جگہ پر پہنچے؟ بالکل پہنچے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.